बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम कि उसने हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और कुरान मजीद की रोशनी में दीन इस्लाम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को समझने और समझाने के मुबारक सिलसिला की आज की कड़ी है कुरान मजीद और अखलाक़ हसना। इस हवाले से जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं और अपने प्यारे नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करते हैं तो किताब व सुन्नत की तालीमात का एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा मौजू और बहुत बड़ा मजमून अखलाक़ हसना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक फरमाया और तख्लीक फरमाकर इसको दोनों तरह की आदात अता की, दोनों तरह की आदात के महाज इसके सामने रखे, एक तरफ अच्छी आदतें और एक तरफ बुरी आदतें। और हमें कुरान मजीद में फरमाया कि हदैनाहु नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए कि अच्छी आदत, अच्छे अखलाक, अच्छे आमाल अगर तुम इख्तियार करोगे तो ये रास्ता तुम्हें सीधा जन्नत में ले जाएगा, और अगर तुम बुरे अखलाक इख्तियार करोगे, बुरी आदतें इख्तियार करोगे, बुरे अमाल इख्तियार करोगे तो ये चीज़ तुम्हें सीधी दोज़ख में ले जाएगी, ये रास्ता तुम्हें सीधा दोज़ख में ले जाएगा। फिर कुरान मजीद में एक और मकाम पर फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसानी नफ्स में दोनों चीज़ें इल्हाम कर दी, फजूर नाफरमानी, गुनाह और खराबी, और दूसरी तरफ तक़वा परहेजगारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना और अच्छे अमाल करना। इस तनाजुर में जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो अखलाक़ हसना में जब हम खुल्क पर बात करते हैं कि खुल्क क्या है, खुल्क की जमा अखलाक है, तो खुल्क के हवाले से जो तारीफ की गई है खुल्क की, अखलाक की जमा खुल्क से है, और खुल्क का माना है पुख्ता आदत, पुख्ता आदत होना, कि एक ऐसी आदत जो तब्दील ना हो, जो बदले ना, जो इंसानी तबीयत में रासिख हो चुकी हो और इंसानी वजूद का हिस्सा बन चुकी हो, उस आदत को खुल्क कहा जाता। और इस्तिलाहन खुल्क से मुराद वो औसाफ हैं जो किसी की फितरत व तबीयत का इस तरह लाजमी जुज़ बन जाएं कि ज़्यादा गौर व फिक्र के बगैर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका ज़हूर होता हो। यानी क्या मतलब है कि खुल्क उस आदत को कहते हैं कि जो बगैर सोचो विचार के, बगैर गौर व फिक्र के इंसानी वजूद से सरज़द हो, इंसानी वजूद से उसका ज़खूर हो और सदूर हो, उस आदत को खुल्क कहा जाता। फिल बदी गैर इरादी तौर पर वो अमल सरज़द हो, ज्यादा सोचना ना पड़े, ज्यादा गौर ना करना पड़े, ऐसी रासिख और ऐसी पुख्ता आदत को खुल्क कहा जाता। और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नज़दीक खुल्क इंसान की उस कैफियत का नाम है जो उसकी तबीयत के मुख्तलिफ औसाफ़ कमालात को जिद्दोजहद करके अपनी तरफ राजी करे। क्या मतलब है कि मुख्तलिफ औसाफ़ और कमालात को एक इंसान मेहनत करके, जिद्दोजहद करके, स्ट्रगल करके कोशिश करके अपनी तरफ उन अच्छे औसाफ को
راجع کرے، مائل کرے اور اپنی طبیعت کے اندر ان کو پیدا کرے، محنت کر کے پلانٹ کرے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کا نزدیک اس سے مراد وہ خلق ہے، یا وہ سارے اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو وہ اخلاق ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی کے نزدیک خلق انسان کی ایسی کیفیت اور حیت راسخہ کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے نفس اعمال سرزاد ہوں۔ معنی وہی ہے کہ وہی عادت راسخہ، طبیعت کے اندر ایک ایسے جوہر کا راسخ ہو جانا اور طبیعت کا مزاج کا حصہ بن جانا کہ وہ بغیر کسی تردد کے خود بخود اس کا صدور ہو، اس کو خلق کہا جاتا۔ اور ملا جلال الدین دوانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب افعال کسی فکر و تردد کے بغیر نفس سے سرزد ہونے لگیں تو اس کیفیت کو خلق سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی بات وہی ہو گئی کہ ایسی عادت اور ایسا عمل جو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی کوشش کے خود بخود طبیعت سے سرزاد ہو، انسان سے سرزاد ہو، اس کا نام خلق ہے۔ تو یعنی ایک پختہ عادت جو خود بخود انسانی وجود سے نکلے، جس کا صدور ہو، اس کو خلق کہا جاتا۔ اور اس نے خلق اخلاق نبوی سے متصف صوفیہ کرام اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیکر عظیم ہیں، صوفیہ کرام اللہ تعالیٰ کے اولیاء جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا۔ انہوں نے اپنے ابتدائی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کیا، اپنے ابتدائی حصے میں، زندگی کے ابتدائی حصے میں اقوال پر عمل کیا، اور اپنی روحانی زندگی کے درمیانی زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کی اقتداء کی۔ پہلے اقوال پر عمل کیا اور پھر اعمال کی اقتداء کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح راسخ ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے فرزند، آپ اندازہ کریں کہ یہ انس چھوٹے سے بچے تھے، ان کی امی جان نے حضور علیہ السلام کی نوکری میں ان کو دے دیا۔ 10 سال آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہے، اور آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اے میرے فرزند، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح و شام ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو، دن رات اس طرح گزارو، اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف بھی میل بھی نہ آنے پائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا در حقیقت اس نے مجھے زندہ کیا، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لہذا اخلاق کی اصلاح اسی وقت ہی ممکن ہے جب تزکیہ نفس ہو، اور نفس کا تزکیہ اس وقت ہوتا ہے جب شریعت کی قیادت کو دل و جان کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے۔ اس اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا خلق اور آپ کے اخلاق حسنہ کس کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن، اپنے کلام کے ذریعے حضور علیہ السلام کے عظیم الشان خلق عظیم کا ذکر فرمایا۔ سورہ القلم 68 نمبر سورہ مبارکہ اور 4 نمبر آیہ مبارکہ، اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کا خلق عظیم الشان ہے، آپ عظیم الشان خلق پر فائز ہیں، آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ اور اس اللہ رب العزت کی گواہی کے مطابق جب ہم غور کرتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ جس ذات اقدس کے خلق کو اللہ رب العزت خلق عظیم قرار دے، اور عظیم الشان خلق کی عظمتوں پر آپ فائز ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وجود مسعود سے جو اخلاق حسنہ کا صدور ہوتا ہوگا، ان کے کمال کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفت کا عالم کیا ہوگا، ان کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا، کہ جن کے خلق کو خود رب کائنات نے خلق عظیم فرمایا۔ اور اس باب میں
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، امی جان ہمیں بتائیں کہ ہمارے آقا کا خلق کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم ہے، کہ یعنی قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حضور علیہ السلام کے اخلاق ہی تو ہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے بڑی رمز کی بات فرمائی، انہوں نے فرمایا قرآن مجید اس لیے پڑھو، اس لیے سمجھو، اور قرآن مجید کے اندر اس طرح ڈوبو کہ تمہیں نسبت محمدی نصیب ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آقا علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے، آپ کا تعلق نصیب ہو جائے، آپ کے دامن رحمت کے ساتھ وابستگی نصیب ہو جائے۔ اور یہ وابستگی کا نظارہ کیا ہوگا کہ آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت مطہرہ، آپ کے اعمال اور آپ کے محامد اور محاسن، ان کا رنگ بندہ مومن کے ظاہر اور باطن پر چڑھ جائے۔ وجود تو آقا علیہ السلام کے غلام کا ہو، لیکن اس سے آتوں کا صدور حضور علیہ السلام کی عادات مبارکہ کا رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہو، اعمال کا صدور اس طرح ہو کہ حضور علیہ السلام کے اعمال صالحہ کا رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہو، اور اخلاق کا ایسا صدور ہو کہ ان اخلاق کے اوپر آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ اور خلق عظیم کا رنگ چڑھا ہوا ہو، کہ جب غلام کو کوئی دیکھے تو دیکھتے ہی کہے کہ یہ کس کا غلام ہے؟ یہ نبی آخر الزمان مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ بندہ مومن کے کردار سے، عمل سے، سیرت سے، عادات سے اور صبح و شام کے معاملات سے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا رنگ غالب نظر آتا ہو، اور آپ کے کردار اور آپ کی خوبصورت اخلاق حسنہ کی خوشبو اور رنگ غلام کی زندگی سے اور اس کے اخلاق اور عادات سے ظاہر ہوتا ہو، مترشح ہوتا ہو۔ امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردوں میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آپ بازار میں سے گزرتے تھے تو جب بھی گزرتے تھے آپ کی نگاہیں زمین پہ لگی ہوتی تھیں، نگاہوں کو جھکا کے چلتے تھے، اور یہی بنیادی تربیت ہے بندہ مومن کی کہ جب وہ نکلے بازار میں، راستے میں، سفر میں کہیں، تو اس کی نگاہیں زمین سے اٹھنے نہ پائیں۔ اس درجہ نگاہوں کا ادب اس کے پاس ہو، اور نگاہوں کا جھکانا اس کے پاس ہو، اور نگاہوں کی پاکیزگی اس کے پاس ہو، کہ اس کی نگاہ زمین سے اٹھنے نہ پائے۔ اس درجہ اس نے اس پر مجاہدہ اور ریاضت کیا ہوا ہو، اس پر محنت کی ہوئی ہو، اور یہ خلق اپنے اندر پیدا کیا ہوا ہو، اور عادت راسخہ اپنے وجود میں بندہ مومن رکھتا ہو۔ جیسے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی بازار میں نکلتے تو نگاہیں زمین پر ہیں، یہ خلق ہے۔ تو ایک دن بازار میں سے گزرے تھے تو ایک یہودی کی دکان تھی، اس کے سامنے سے جب گزرنے لگے تو اس نے چھلانگ لگائی اور آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور حکم بھی یہی ہے، جب کوئی اپنے آپ کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، کلمہ کے لیے پیش کرے تو اس کو فوراً کلمہ پڑھاؤ اور دائرہ ایمان میں اس کو داخل کرو۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ فوراً تم یہ چھلانگ لگا کے آئے اور آ کر ریکویسٹ کر دی، عرض کر دیا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس یہودی نے، جو پہلے یہودی تھا، اس نے کہا اے امام میں کتنے سالوں سے آپ کا مشاہدہ کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جب بھی بازار میں سے گزرتے اور میری دکان کے سامنے سے گزرتے ہیں، میں نے کبھی بھی آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی نگاہ زمین سے اوپر اٹھائی ہو۔ تو اس بات نے اور آپ کے اس خلق اور اس عادت مبارکہ نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں،
کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ جو چھوٹا محمد ہے، اس کے تقوی، اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کا یہ عالم ہے، اس بڑے محمد کی پاکیزگی، طہارت اور ادب کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ چھوٹے غلام کو دیکھ کر ایک یہودی کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اس چھوٹے محمد کا یہ حال ہے، اس بڑے محمد کا حال کیا ہوگا۔ اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو کہاں کھڑے؟ آج کیا کر رہے ہیں ہماری عادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے احوال کس چیز کے غماز ہیں؟ ہمیں کیا خبر دے رہے ہیں؟ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ہمارا تعلق گنبد خضرا سے ہے، گنبد خضرا کی سرکار کے ساتھ ہے، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، یا ہم نے یہود و عنود اور ان بد کردار بد افعال قوموں سے فیض لے لیا اور اپنی آتیں وہ بنا لیں جو ان بد نصیبوں، ان ظالموں اور کافروں مشرکوں کی جو آتیں، اس کا مرکب ہم بن گئے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ بنیادی اخلاق میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ حضرت ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریفانہ اخلاق 10 ہیں، ممکن ہے کہ یہ اخلاق باپ میں موجود ہوں اور بیٹے میں نہ ہوں، اور بیٹے میں موجود ہوں اور باپ میں نہ ہوں، غلام میں ہوں اور آقا میں نہ ہوں، یا آقا میں ہوں اور غلام میں نہ ہوں۔ وہ 10 اخلاق یہ ہیں۔ ام المومنین ہماری امی جان صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 اخلاق ہیں۔ نمبر 1 سچ بولنا، نمبر 2 دنیا سے قطعی نا امیدی، نمبر 3 سائل پر بخشش کرنا، جو سائل آئے اس کو عطا کرنا، پڑوسی یا دوست بھوکے ہوں تو خود پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، نمبر 5 احسانات کا بدلہ دینا، نمبر 6 امانت داری، نمبر 7 صلہ رحمی، نمبر 8 دوست کے حقوق ادا کرنا، نمبر 9 مہمان نوازی، اور 10 نمبر حیا کرنا۔ اور اس نے اخلاق کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بدولت اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور حسن اخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کن چیزوں کی بدولت لوگ زیادہ دوزخ میں جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 منہ، اور دوسرا فرمایا شرمگاہ کی وجہ سے بہت ساری تعداد جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی۔ تو آپ دیکھ لیں جنت میں جانے والے کثیر لوگ کون ہوں گے؟ جو صاحب تقوی ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور دوسرا فرمایا حسن اخلاق کے پیکر ہوں گے۔ اور کثرت سے جو دوزخ میں جائیں گے جن کا اپنے منہ پر کنٹرول نہیں ہوگا، جو آیا بکواس منہ سے نکال دیا، جو واہیات بے حیائی آئی، طنز آئی، جو کچھ آیا منہ سے نکال دیا، اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی اسی کی تفسیر کی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری امت، اے میرے غلاموں، 2 چیزوں کی حفاظت کر کے میرے پاس آنا تمہارا کام ہے، اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانے کی میں تمہیں ضمانت فراہم کرتا ہوں۔ فرمایا 1 2 جبڑوں کے درمیان ہے وہ زبان ہے، اور دوسرا فرمایا 2 ٹانگوں کے درمیان ہے وہ شرمگاہ۔ اور ایمان والے جن کے جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے ان کی آخری خوبی قرآن مجید میں سورہ المومنون میں قد افلح المومنون آخری خوبی ان کی بیان کی گئی، وَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے۔ یہ بھی اخلاق میں آتا، یہ بھی اخلاقیات کی فہرست میں ہے کہ کون ہے جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا، اور یہ بھی اخلاقیات کی فہرست میں آتا کہ کون ہے جو اپنی زبان پر گرفت رکھنے والا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو میں
جنت کی خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا، اور دوسرا فرمایا جو اپنے گناہوں پر روتا رہا، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، خوف الہی میں اس کی بارگاہ میں پیشی سے ڈر کر صبح و شام روتا رہا اپنے گناہوں پر، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے حدیث مقدسہ میں جو بڑے بڑے اخلاقیات بیان ہوئے ہیں اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے اس باب میں تواضع ہے، عز و انکساری، اپنی خود پسندی نہیں، اپنی ذات کو گرانا کہ میں ہی سب سے نیچے ہوں، میں ہی سب سے برا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ گناہگار ہوں، اور مجھ جیسا برا دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ یہ عز و انکساری، یہ تواضع، خود کو گرانا، میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں، میں ہی نکما ہوں، میں ہی نالائق ہوں، میں ہی عاجز اور میں ہی مسکین ہوں، یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ بھی خلق ہے تواضع۔ اور تواضع کرنے والا اللہ کی مخلوق میں بھی عزت پاتا، اور تواضع کا پیکر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اقدس میں بھی عزت پاتا۔ پھر اس کے ساتھ پھر اللہ کے لیے محبت اور دوستی، یہ بھی خلق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی سے دوستی رکھنے والا اور کسی سے بغض رکھنے والا اللہ رب العزت کا بڑا محبوب اور پیارا بندہ ہوتا۔ پھر عفو درگزر، کسی کو معاف کر دینا، معاف کر دینا، یہ اسلام کا بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ کی مخلوق کو معاف کرتا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے بندوں سے درگزر کرتا ہے قیامت کے دن میں اس سے درگزر کروں گا، میں اسے معافی عطا کروں گا۔ اس لیے ہمارے عرفاء اولیاء کرام فرماتے ہیں یہ جو تم دعائیں کرتے ہو، رب کریم مجھے معاف فرما، میرے مولا مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما دے، فرمایا یہ دعا کرنا بھی حق ہے، لیکن کاش کہ اس کو اس اینگل سے لے لو کہ اللہ کی مخلوق کو تم معاف کرنا سیکھو، اللہ کی مخلوق سے تم درگزر کرنا سیکھو۔ جب تم اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دو گے، درگزر سے کام لینا شروع کر دو گے، وہ رب کائنات اس مخلوق کا مالک وہ بھی تم سے درگزر فرمانے لگ جائے گا، تمہیں معافی عطا فرمانے پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر سادگی اور بے تکلفی، یہ بھی خلق ہے۔ زندگی کے اندر ایسی پریشان کن زندگی اور بڑی مشکل زندگی نہ بنا لو، سادہ زندگی اختیار کرو۔ ایک سفر پر تھے، آقا علیہ السلام کی نلین پاک کا تسمہ ٹوٹ گیا، آقا علیہ السلام خود اس کو جو ہے وہ سلائی کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام یہاں حاضر ہیں، آپ کو اپنا نلین پاک درست کرنے کی اور صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اجازت فرمائے، ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، خود اپنا تسمہ درست فرمایا، اور قیامت تک اپنے غلاموں کو یہ خبر دی کہ مال آ جائے، عہدہ و منصب آ جائے، بہت بڑے قائد بن جاؤ، لیڈر بن جاؤ، دنیا کی دولت آ جائے، جاؤ حشم آ جائے تمہارے پاس، بادشاہ بن جاؤ، لیکن فرمایا کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر اپنے مصطفیٰ اور اپنے آقا کو یاد رکھنا۔ ان کی سادگی کا عالم کیا تھا، ان کی بے تکلفی کا عالم کیا تھا کہ وہ تو اپنے نلین پاک کا اپنا تسمہ بھی خود درست فرما لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے تھے، پیوند لگے ہوئے لباس فاخرہ کو آقا علیہ السلام پہنتے تھے۔ اور آپ کے غلام بھی یہ تربیت پا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قمیض مبارک پر درجنوں پیوند لگے ہوتے تھے، اور امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ان کے مقام اور مرتبے میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ ایون صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے ڈیلیگیشن بڑے بڑے کنٹریز کے آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ بھی کچھ لباس ایسے رکھ لیں کہ جب وہ آیا کریں تو ان کے لباس بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو آپ بھی وہ لباس پہن لیا کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، سادگی کو قائم رکھا، سادہ لباس پہنا اور یہی سنت جاری کی۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سادگی میں رہیں، بے تکلفی میں رہیں۔ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں اور مشکلات بنا بنا کے مشکل ترین زندگی بنا لیتے ہیں، اور پھر اس پر پھر بلڈ پریشر ہے، اور پھر ہارٹ اٹیک ہے، اور پھر اس پر طرح طرح کی لڑائیاں اور پھر بد اخلاقیاں۔ سادہ رہو، جتنے وسائل ہیں اس میں رہ کے اپنی زندگی گزارو،
کبھی بھی زندگی کے اندر پریشانی نہیں آئے گی۔ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو نگاہوں میں رکھو اور اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ اس کے بعد پھر اگلا خلق سخاوت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جود و سخا کے پیکر تھے، آپ کے غلام صحابہ اکرام جود و سخا کے پیکر تھے، پھر آپ کے غلام در غلام اولیاء کرام اہل بیت طہار سخاوت کے پیکر تھے۔ سینکڑوں مثالیں اس پر دی جا سکتی ہیں۔ پھر اگلا خلق عظیم تحمل اور بردباری، کہ برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو، برداشت کے پیکر بنو۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن کا خیال رکھتا ہے، مسلمان کا خیال رکھتا، اور اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو جائے تو اس کو معاف کرنے والا ہوتا، برداشت کرنے والا ہوتا۔ اور جتنا بڑا برداشت کرنے والا ہوتا ہے ایک بندہ مومن، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اتنا ہی مقبول اور محبوب ہوتا۔ پھر اس کے بعد مسلمان کی عزت اور تعظیم، کہ مسلمان دوسرے بھائی کی عزت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا اور اس کا اس طرح خیال رکھتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو مومن کی پشت پر، یعنی اس کے غیب میں اپنے مومن بھائی کا دفاع کرتا۔ مومن ایک جگہ پر موجود ہو اور اس کے کسی بھائی کی عزت وہاں پر تار کی جا رہی ہو، اس کے خلاف بہت بڑی پلاننگ ہو رہی ہو، سازش ہو رہی ہو، اور بندہ مومن وہاں پر موجود ہو، تو اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ حدیث مقدسہ چند لے لیتے ہیں اس باب میں۔ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے۔ پھر اگلی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اخلاق حسنہ کے باب میں کہ حضور نبی اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا یا وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے۔ حضرت ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والا اور راتوں کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا۔ حسن اخلاق کا مالک، اچھے اخلاق کا مالک جو ہمیشہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور جو ساری رات قیام کرتا ان کا درجہ حاصل کر لیتا اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اخلاق سے بڑھ کر میزان میں باری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق سے بڑھ کر، اچھی عادتوں سے بڑھ کر میزان پر باری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص آگ پر حرام کر دیا گیا ہے جو نرم خو ہو، خوش اخلاق ہو اور نیک مجالس میں لوگوں کے قریب ہو۔ اور پھر آگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک معاملہ میں نرمی برتنے کو پسند کرتا ہے، تو اے میرے غلاموں تم بھی تمام معاملات میں نرمی برتا کرو، سختی نہ برتا کرو، سختی اختیار نہ کیا کرو، نرمی کے پیکر بنو تاکہ اللہ رب العزت بھی تمہارے ساتھ نرمی
کا معاملہ فرمائے۔ جو دنیا میں نرمی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا میں بھی نرمی فرماتا اور آخرت میں بھی میدان حشر میں بھی نرمی فرمائے گا ان کے ساتھ۔ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی سے سلوک کرنے والا ہے اور ہر ایک معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر اتنا عطا فرماتا ہے اتنا سختی پر بھی عطا نہیں کرتا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات اور میرے آقا کے پیارے غلاموں، آج کا چیپٹر اخلاق حسنہ کا دیکھیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے آقا خلق عظیم کے مالک ہیں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک قیامت کے دن وہ کتنا محبوب ہوگا جو اخلاق حسنہ کا مالک ہوگا، جو اچھی اچھی عادات کا مرقع ہوگا، اور جس نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنے اندر ڈالا ہوگا اور اپنے عمل سے ان تعلیمات کو بہار بخشی ہوگی، اور اخلاق حسنہ کا ایسا پیکر بنا ہوگا کہ جس سے بھی پوچھو تو ہر ایک کہے اس کا خلق بڑا ہی اچھا ہے، اس کی عادت بڑی ہی اچھی ہے۔ اور یہ شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو چاہیے کہ ہم بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے اخلاق حسنہ اور اچھی عادات کے ایسے پیکر بنے کہ یہ دنیا ہی جنت بن جائے، یہ دنیا ہی جنت بن جائے، اور پھر قبر بھی ہماری جنت بنے اور حشر بھی ہمارا جنت بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اخلاق حسنہ کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔